बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवी कहानी स्टार। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। शादी के कुछ दिन बाद ही मेरा शौहर दूसरे मुल्क चला गया। घर में मेरा ससुर और मेरी कुंवारी नंद रहते थे। मैं अक्सर कमरे में बंद रहती थी क्योंकि मेरी नंद मुझे कहती थी, अपने ससुर से बच के रहना, तुम्हारा शौहर यहाँ नहीं है। इस वजह से मेरी नंद खुद अक्सर रात रात भर अपने बाप के कमरे में होती थी, लेकिन मुझे उधर नहीं जाने देती थी। एक रात मैं अपने ससुर के कमरे में गई तो वहाँ ये देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मेरी मासूम नजर आने वाली नंद मेरे ससुर के साथ। कभी कभी मैं बहुत हैरान होती। मेरी नंद हुस्ना बहुत हसीन और खूबसूरत होने के बावजूद भी अभी तक कमा रही थी। ऐसा नहीं था कि इसके लिए कोई रिश्ता नहीं आता था, बल्कि न जाने क्यों मेरे ससुर इसकी शादी नहीं करना चाहते थे। जब भी कोई रिश्ता आता वो कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देते। मेरी नंद हुस्ना उम्र में मुझसे बड़ी थी, फिर भी अभी उसके रिश्ते आते थे। उसकी तवज्जो नहीं थी क्योंकि मेरे ससुराल में मेरी नंद और मेरे ससुर थे। मेरा शौहर एक परदेसी था। शादी के बाद वो 2 साल के लिए कनाडा चला गया। शुरू में मुझे लगा कि शायद हुस्ना के सर पर माँ का साया नहीं है, इसी वजह से उस पर शायद किसी ने तवज्जो नहीं दी और सही उम्र में उसकी शादी का फ़ैसला नहीं किया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा बिल्कुल नहीं है। हुस्ना के लिए तो आए दिन कोई ना कोई रिश्ता आता था, लेकिन इसके बावजूद अब तक उसका रिश्ता नहीं हो सका था। और इसके पीछे जो वजह थी, जब इससे पर्दा हटा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी नंद अपने बाप की बहुत ज़्यादा खिदमत करती थी। सारा सारा दिन अपने बाप के कमरे में गुजार देती थी और मैं हमेशा यही सोचती थी, ये कितनी अच्छी बेटी है, इसका कोई ख्याल भी नहीं करता और ये सब की कितनी खिदमतें करती है। इस उम्र में तो लड़की शादी करके अपने घर में खुश होकर ज़िंदगी गुजार रही होती हैं और बेचारी हुस्ना अपने अब्बा की खिदमत में ही लगी रहती थी। कभी कभी मैं सोचती, हुस्ना के दिल में भी अपनी शादी को लेकर कितने अरमान होंगे, लेकिन मुझे इस हवाले से बात करना कुछ मुनासिब नहीं लगता था। कहीं उसके दिल को ठेस न पहुंच जाए जहां मैं शादी होकर आई थी। ये एक छोटा सा अपार्टमेंट था जिसमें हम रहते थे। इसमें सिर्फ 3 ही कमरे थे। एक मेरा था, एक मेरी नंद का और एक मेरे ससुर का। घर में काम ना होने के बराबर था। मैं घर का थोड़ा बहुत काम करती तो मेरी नंद बराबर में मेरा हाथ पिटाती। इसके दरमियान में बैठना अच्छा नहीं लगता था। मैं सारा वक्त अपनी अम्मा से फ़ोन पर बातें लगी रहती थी, या फिर मेरे शौहर जाहिद का फ़ोन आ जाता था। मेरे शौहर जाहिद की शादी मेरे ससुर के पसंद से हुई थी। मेरे ससुर ने मुझे किसी तकरीब में देखा और जाहिद के लिए पसंद किया। मेरे माँ बाप ने ये देखकर शादी कर दी। जाहिद एक बहुत अच्छा और पैसे वाला शख्स है। मेरे ससुर भी एक सरकारी ऑफिसर थे। उनके पास जायदाद की कोई कमी नहीं थी। तो इस रिश्ते में मैं बंध गई। जब पहली दफ़ा शादी होकर मैं अपने ससुराल पहुंची तो मुझे हैरत का झटका लगा। मैं किसी बड़े से घर में शादी होकर जा रही हूँ, क्योंकि सब ने यही बताया था कि जाहिद और उसके वालिद बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन ये तो एक 3 कमरे का छोटा सा अपार्टमेंट था, जिसमें बावर्ची खाना भी बहुत छोटा था। शादी की रात मैं दुल्हन बनी बैठी हुई थी। इस छोटे से कमरे को पूरी तरह से फूलों से सजाया गया था। कमरा छोटा होने की वजह से फूलों की महक पूरी तरह से कमरे में फैली हुई थी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था और कई अरमान दिल में मचल रहे थे। रुखसती के वक्त मेरी सहेलियों ने कई ऐसी बातें मेरे गोश्त गुजारी थी कि मैं खुद ब खुद इस रिश्ते को लेकर मोहब्बत और जज्बात महसूस कर रही थी, या फिर ये शायद निकाह का असर था जिसने मेरे दिल में जाहिद के लिए कुछ ख़ास जज्बात भर दिए थे। जाहिद जैसे ही कमरे में आए मेरे वजूद पर कपकपाहट तारीक हो गई। आने वाले लम्हों का सोचकर मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी। जब जाहिद ने बहुत प्यार से मेरा हाथ थाम लिया, मोहब्बत से उन्होंने मेरे हाथ को लबों से लगाया। जाहिद ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया तो मुझे लगा
آج میری زندگی مکمل ہو گئی ہے، اب کوئی ادھوراپن باقی نہیں رہے گا۔ مجھ پر ساری رات اپنی محبت کی برسات کرتے رہے، وہ بھی جذبات کی شدت سے پوری طرح سے بے قابو ہو رہے تھے، اور وصل کی رات میں تمام دوریاں مٹ سی گئی تھی۔ زاہد بہت اچھے تھے، زاہد کی باہوں نے مجھے ایسا سکون بخشا تھا کہ میں تیزی سے اڑتے چلے گئے۔ زاہد کی موجودگی میں مجھے کبھی کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ میرے سسرال نند کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ پھر جدائی کا دن چلا آیا، زاہد کے جانے کا وقت آ گیا۔ میرا دل بہت اداس تھا، میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ آنے والے 2 سال میں کس طرح زاہد کے بغیر گزاروں گی؟ زیادہ تر وقت میرے ساتھ ہی باتوں میں لگا رہے گا۔ زاہد نے مجھے کسی نہ کسی طرح مطمئن کیا۔ میرے سسر نے بھی مجھے تسلی دی۔ زاہد چلا گیا اور میں پیچھے تنہا رہ گئی، لیکن میری نند اور میرے سسر نے بالکل زاہد کی طرح میرا خیال رکھا اور کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ میرا جب دل چاہتا میں اپنے گھر چلی جاتی اور بہت سارا وقت اپنے گھر گزارتی۔ میری نند اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کرتی تھی، وہ اکیلے ہی سارا گھر کا کام سنبھالتی تھی اور زاہد سے باتوں میں مصروف رہتی تھی۔ گھر کے کام کاج ختم ہوتے ہی میری نند سسر کے کمرے میں چلی جاتی، شاید ان کی خدمت میں ہی لگی رہتی تھی۔ کبھی کبھی یہ سوچ کر مجھے بہت خوشی ہوتی تھی میرے سسر نے اپنی اولاد کی کتنی اچھی تربیت کی تھی، لیکن مجھے کیا خبر تھی سسر کے کمرے کے اندر کیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جو دکھائی دیتا ہے وہ ہرگز نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ساری حقیقت دیکھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے تو وہم میں بھی نہیں تھا کہ کچھ ایسا ہوگا۔ میں نے اپنی شادی کے اگلے ہی روز دیکھا تھا، میری نند کے لیے بہت اچھے رشتے آیا کرتے تھے۔ میری شادی میں جو بھی مہمان آئے ان میں سے کئی لوگوں نے میری نند حسنہ کے لیے اپنے بیٹوں کے رشتے بھیجے، لیکن یہ بات میرے لیے بہت حیران تھی کہ میرے سسر نے کسی نہ کسی بات پر رشتے کے لیے انکار کر دیا۔ میری نند عمر میں مجھ سے بہت زیادہ بڑی تھی، لیکن بہت زیادہ حسین تھی، اس کے لیے اس عمر میں بھی اتنے رشتے آ رہے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتی کیوں نہ اپنے بھائی کے لیے ہی حسنہ کا رشتہ مانگ لوں، مگر میری اماں نے مجھے یہ کہہ کر روک دیا، اس طرح وٹے سٹے کی شادی کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور جب میں نے زاہد سے باتوں میں یہ پوچھا کہ زاہد حسنہ کی شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے، تب یہ بات میرے سمجھ سے باہر تھی۔ آخر حسنہ کی شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ جب زاہد مجھ سے کہتے کہ جب اس کو پرواہ نہیں ہے تو تم کیوں پیچھے پڑ گئی ہو، وہ بہت خوش ہے، ابا جان کی خدمت کرتی ہے۔ میں نے زاہد سے کہا تو کیا اس وجہ سے ہم کبھی اس کی شادی نہیں کریں گے؟ اگر بات ابا جان کی خدمت کی ہے تو وہ تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ ہر لڑکی کی طرح حسنہ کے بھی کچھ جذبات ہوں گے، احساسات ہوں گے۔ میرا اور زاہد کا اسی بات پر جھگڑا ہو جاتا تھا۔ اب میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ کبھی کبھی حسنہ دوپہر کا کھانا مجھے کمرے میں ہی دے جاتی تھی۔ میرا اپنے کمرے سے نکلنا نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، کیونکہ حسنہ میں رکنے سے پہلے ہی سارے کام نپٹا دیا کرتی تھی۔ ابھی بھی میں تو اپنی زندگی کی خوش قسمتی پر حیران رہ جاتی تھی کہ شادی کے بعد بھی مجھے گھر کی ذمہ داریاں نہیں آئی تھیں، اور سسرال میں اتنا اچھا ملا تھا کہ میرے خاندان والے مجھ پر رشک کرتے تھے۔ موسم بدل رہا تھا، سب جگہ حبس کا رواج تھا۔ اس موسم میں ہمیشہ ہی میرا دم بری طرح سے گھٹتا تھا۔ اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں تو سانس لینا بھی کافی مشکل ہو گیا تھا۔ میں یہاں وہاں ٹہلتی رہتی، لیکن جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے سوچا اپنی نند سے کچھ دیر باتیں کر لیتی ہوں، شاید میرا دل بہل جائے۔ یہی سوچ کر کمرے سے نکلی تو میری نند کمرے میں موجود نہیں تھی، یقیناً وہ سسر کی خدمت میں مصروف تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں، لیکن میری طبیعت بہت زیادہ بوجھل ہو رہی تھی، اسی لیے سسر کے کمرے میں داخل ہو گئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میرے سسر کو کچھ بیماریاں لاحق تھیں، ان کی دوا وغیرہ کا خیال رکھنا بھی کرن کی ذمہ داری تھی، اور حسنہ اس وقت انہیں دوا دینے سے بالکل نہیں چوک رہی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا لانا بھی حسنہ کی ہی ذمہ داری تھی۔ میں جب بھی اسے باپ کے لیے اتنا زیادہ فکر مند دیکھتی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔
میری شادی سے پہلے بھی اس اکیلی عورت کو پورا گھر سنبھالا تھا، اور میری شادی کے بعد بھی وہ پہلے کی طرح ہی ساری ذمہ داریاں اٹھا رہی تھی۔ ناشتے کے فوراً بعد وہ ایک ٹرے میں ساری دوائیں سجاتی، سسر کے سامنے رکھتی اور خود کھول کھول کر انہیں اپنے ہاتھوں سے دوا کھلاتی۔ اب مجھے معلوم ہو رہا تھا وہ دوائیں آخر کیوں دی جا رہی تھیں۔ جب میں سسر کے کمرے میں صوفے پر بیٹھی تھی، وہ دونوں جس حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے میرے لیے ناقابل بیان تھا، جبکہ میرے سسر شاہد پوری طرح سے بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ میری اتنی زوردار چیخ کے باوجود بھی میرے سسر ڈر سے مس نہ ہوئے اور خوف کے مارے میرے تو پسینے چھوٹ گئے۔ میری نند نے فوراً آگے بڑھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھا، اور وہ شخص جو میرے لیے بالکل اجنبی تھا کب میرے سسر کے کمرے سے نکل کر غائب ہوا مجھے خبر نہ ہوئی۔ میری نند کھینچ کر مجھے میرے کمرے میں لائی اور سسر کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں اپنی جگہ ہکا بکا رہ گئی، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری نند نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور خود میرے برابر بیٹھ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی، بھابھی آپ یہ بات کسی کو نہ بتائیے۔ میں نے اپنی نند سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری نند مجھے کہنے لگی، میں آپ کو ایک ایک بات حقیقت بتا دوں گی، لیکن آپ اس بات کا ذکر بھائی سے نہیں کرنا۔ میری نند مجھے بتانے لگی، میرے سسر اس کے سگے باپ نہیں ہیں، بلکہ حسنہ کی ماں میرے سسر کی دوسری بیوی تھی، اور حسنہ اس سے پہلے شوہر کی اولاد تھی۔ وہ بہت ساری دولت اور جائیداد کے ساتھ میرے سسر سے شادی کر بیٹھی تھی۔ وہ بتا رہی تھی وہ ایک یتیم بچی تھی جس کے باپ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اور میرے سسر نے یہ دیکھ کر حسنہ کی ماں ایک مالدار عورت ہے، اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا دیا۔ میرا سسر خود بھی ایک سرکاری افسر تھا، لیکن اس کی نوکری اتنی اچھی نہیں تھی، جبکہ حسنہ کی ماں کے پاس کروڑوں کی جائیدادیں تھیں۔ حسنہ نے بتایا، شاہد اس کا ستیلا بھائی ہے، کیونکہ سسر کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہوں نے حسنہ کی ماں کو اپنی چکلی چپڑی باتوں میں پھنسا کر اسے شادی کر دی تھی۔ شادی کے بعد وہ حسنہ کی ماں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ حسنہ کو اپنی ہی بیٹی بھول گئی تھی۔ حسنہ کی ماں کو وہ کہہ رہی تھی، جب جان بوجھ کر پاپا نے ماں کو مجھ سے دور کیا تاکہ میں ان کے قریب نہ جاؤں، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ مجھے بھی اپنی ماں سے اس قدر نفرت ہو گئی تھی کہ میں خود ان کے قریب جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھار جب میری ماں میرے پاس آتی تو میں ان سے بات تک نہ کرتی۔ بھائی مجھ سے ظاہر میں عمر میں بڑا تھا، لیکن اس کا رویہ میرے ساتھ کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا۔ میں بیمار ہو گئی تھی، میرے اندر احساس کمتری نے جنم لیا تھا۔ اس وقت تو مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا جب میری بیٹی گئی۔ اماں اچانک بستر پر پڑ گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا ان کے جسم کے اعضاء نے آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ دراصل میری ماں کو آہستہ آہستہ زہر دے دیا گیا تھا۔ مجھے اچھے سے علم تھا یہ کام کون کر رہا ہے، لیکن میں کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی کیونکہ میں بے بس تھی۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں اپنی ماں سے کتنی ہی نفرت کا اظہار کرتی، لیکن بالآخر وہ میری ماں تھی۔ میری ماں کا آخری وقت آیا تو میں ہر وقت ان کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ بابا نے بہت کوشش کی میں ان سے دور ہو جاؤں، انہیں ایک پل کے لیے بھی نہ چھوڑا۔ مجھے اس بات کا پوری طرح سے یقین ہو چکا تھا کہ انہیں بہت آہستہ آہستہ زہر دے کر ختم کر دیا گیا ہے۔ میری اچھی پہلی ماں کچھ ہی مہینوں میں میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئی، اور میں اپنے سوتیلے باپ کے رحم و کرم پر رہ گئی۔ میرا سوتیلا باپ یہ سوچ کر خوش ہو گیا کہ اب ساری جائیداد کا وہ وارث ہے، لیکن اس وقت اس کے سر پر بم پھٹ گیا۔ جب ماں کا وکیل گھر آیا، اس نے بتایا یہ ساری جائیداد میرے نام ہو گئی ہے، اور میری شادی کے بعد بھی یہ میرے ہی حوالے ہوگی۔ اس جائیداد پر میرے سوتیلے باپ کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ میں اچھے سے جانتی تھی میرا سوتیلا باپ کبھی میری شادی نہیں کرے گا۔ مجھے جائیداد کا لالچ نہیں تھا، لیکن مجھے اپنی ماں کا بہت زیادہ غم تھا۔ ان کے مرنے کا غم میرے دل میں سما گیا تھا۔ میں اپنی ماں کی طرح بہت حسین تھی، اس لیے جیسے جیسے میں جوانی کی سیڑھیاں چڑھنے لگی،
ویسے ویسے میرے رشتے اس دروازے پر آنے لگے، لیکن میرا ستیلا باپ اور ظالم باپ میری شادی کر کے اس جائیداد کو کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتا تھا، جس کے بل بوتے پر اس نے اپنے بیٹے کو باہر کے ملک سے مہنگی والی ڈگری دلوائی تھی، اور اسی ڈگری کی بدولت آج وہ کینیڈا میں بہت اچھی جاب کر رہا تھا۔ بہت عرصے تک میں سوچتی رہی، میں اپنے جذبات کو قابو رکھتی رہی، لیکن میں ساری زندگی اپنے دل کو باندھ کر تو نہیں رکھ سکتی تھی۔ ایک دن میرے ستیلے باپ کی حالت ٹھیک نہیں تھی، ان کی طبیعت خراب ہوئی تو میں انہیں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے گئی تو مجھے وہاں علی مل گیا، جو کہ ایک بزنس مین تھا۔ علی بھی ہر آدمی کی طرح پہلی ہی نظر میں میرے حسن پر فدا ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کو لے کر ہمارے ڈاکٹر کے پاس آیا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے کچھ دنوں بعد علی کے لیے میرا رشتہ بھیجا، لیکن مجھے اچھے سے معلوم تھا یہ رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور یہی بات میں نے علی کو بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ میرا علی کا فون پر رابطہ ہونے لگا تھا، اور جب علی نے ایک بات جان لی تو اس نے یہی راستہ نکالا، ہم دونوں کو خفیہ طور پر نکاح کر لینا چاہیے اور صحیح وقت آنے پر اس بات کو سب کے سامنے لائیں گے۔ میں نے اور علی نے ایک دن موقع دے کر کورٹ میرج کر دی۔ علی کے گھر والے بھی اس بات سے واقف ہیں، لیکن میں یہ بات اپنے باپ کو نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ میری ماں نے وصیت میں لکھوا دیا تھا کہ میں سارے فیصلے کرنے کا حق میرے ستیلے باپ کے پاس ہے، اور میں اس کی بیٹی ہوں۔ مجھے جائیداد کی لالچ تو نہیں تھی، لیکن جیسے ہی جائیداد کی خاطر میرے ستیلے باپ نے میری ماں کو قتل کر دیا تھا، وہ جائیداد میں ظالم شخص کے پاس ہرگز نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے اسے کہا کچھ وقت وہ ایسے ہی گزارا کرے۔ میں نے آپ کی شادی کے بعد اپنے باپ کو وہی دوا دینا شروع کر دی جو وہ میری ماں کو دیتا تھا۔ یہ دوا بظاہر تو انسان کو بے ہوش رکھتی ہے، لیکن اندر ہی اندر اس کے جسمانی اعضاء کو ختم کر دیتی ہے۔ میں نے آپ کو آپ کی کمر کی حدود تک محدود کر دیا تھا تاکہ میں اپنے شوہر سے ملاقات کر پاؤں۔ علی ایک بہت اچھا اور نیک انسان ہے، اسے تو جائیداد کی بھی کوئی تمنا نہیں تھی۔ اس نے مجھے ہزار بار کہا یہ جائیداد چھوڑ کر اس کے ساتھ رخصتی کر لوں، لیکن میں اپنی ماں کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے باپ کو آخری حد تک پہنچا دیا ہے، وہ کسی وقت بھی دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے۔ آپ زاہد کی زندگی میں ہیں، اسی لیے زاہد کو اپنے باپ کے مرنے پر قتل کا شک ہرگز نہیں ہوگا۔ اپنے باپ کا خیال رکھتی تھی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ منصوبہ بندی کی، اور جب میرا باپ بے ہوش پڑا ہوتا تو میں علی کو ملاقات کے لیے بلا لیتی۔ اپنے کمرے میں اس خوف سے نہیں بلاتی تھی کہ کہیں آپ نہ چلی آئیں۔ میں جانتی تھی آپ اپنے سسر کے کمرے میں نہیں آئیں گی، بس کچھ ہی دنوں میں یہ ظالم شخص اس دنیا سے چلا جائے گا۔ آپ خود علی کے ساتھ مجھے بیاہ دیں گی۔ میری شادی ہوتے ہی بھائی آپ کو اپنے ساتھ کینیڈا لے جائے گا۔ اس طرح ہم سب اپنی زندگیوں میں آباد ہو سکتے ہیں۔ اس کی باتوں نے مجھے ہکا بکا کر دیا۔ میں جیسے ہی خدمت گزار بیٹی سے سمجھتی تھی، دراصل وہ اپنے باپ کے ساتھ یہ سب کر رہی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا حسنہ کو یہاں تک لانے میں بھی میرے سسر کا ہی ہاتھ ہے۔ میں خود اس بات کی گواہ تھی، کتنے ہی بہترین رشتوں کو میرے سسر نے جان بوجھ کر انکار کیا۔ جس بات کی مجھے خوشی تھی وہ یہ تھی حسنہ نے علی کے ساتھ کسی غلط راستے کا انتخاب کرنے کے بجائے نکاح کیا تھا۔ حسنہ چاہتی تھی کہ میں خاموشی اختیار کر لوں، جیسا ہو رہا ہے میں ویسا ہی ہونے دوں اور سب دیکھتی رہوں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد نہ جانے کیوں مجھے حسنہ پر ہی ترس آیا۔ پہلے وہ غلط کام کر رہی تھی، لیکن یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ میں نے حسنہ سے کہا تمہارے بھائی کا فون آنے والا ہے، تم اپنے باپ کی خدمت میں جاؤ، میں شوہر سے بات کرنے جا رہی ہوں۔ میں اس کے ساتھ دینے کے لیے تیار تھی۔ ایک ہفتہ گزرا جب میرے سسر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے دوسرے ہفتے ہی میں نے اپنی نند کی شادی کر دی، اور میرے شوہر نے میرے کاغذات بنانے کی تیاری شروع کر دی تھی۔
کچھ دیر بعد مجھے اپنے شوہر کے پاس کینیڈا چلے جانا تھا۔ میرا شوہر اپنے باپ کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوا تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا، میرے سسر کو اگر اتنا لالچ نہ ہوتا، وہ میری ساس کا قتل نہ کرتا، تو شاید آج وہ بھی خوشگوار زندگی گزار رہا ہوتا، کیونکہ جتنی اچھی عادت تھی میری نند کی تھی، میں نے سنا تھا میری ساس سے کہیں زیادہ اچھی تھی۔ دولت اور جائیداد کے پیچھے میرے سسر نے سب رشتوں کو داؤ پر لگا دیا۔ ان کے آخری وقت میں ان کے بیٹے نے ان کا دیدار کرنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ میری نند اس راز سے واقف تھے جو زندگی بھر اب ہمارے سینوں میں دفن ہونا تھا۔ علی واقعی بہت اچھا لڑکا تھا، اس نے حسنہ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ میں کینیڈا چلی آئی، لیکن حسنہ مجھے پابندی سے فون کر کے خیریت لیتی۔ زاہد نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کی ان کے باپ کو کیا ہوا، اور شاید یہ ان کے باپ کی ہی پرورش کا نتیجہ تھا جو انہوں نے ایک یتیم بچی کی ماں کے ساتھ کیا تھا۔